डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अक़वाम मुत्तहिदा और उसके जो ज़ैली इदारे हैं इनके बारे में पढ़ाना चाहूँगा। डियर स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशंस जो है, हम जानते हैं कि इसको हम आम तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं। ये एक ऐसा इदारा है जिसे बनाया गया दुनिया में अमन कायम करने के लिए। हम जानते हैं कि जो दूसरी आलमी जंग थी वो 1939 में स्टार्ट हुई, 1939 में, और 1945 तक ये जो जंग थी ये जारी रही। अब ये जो जंग थी, इससे पहले एक जंग लगी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिसे हम कहते हैं पहली आलमी जंग, 1914 में स्टार्ट हुई थी। और दूसरी जो आलमी जंग है, इंटरनेशनल वॉर थी या वर्ल्ड वॉर थी, ये स्टार्ट हुई थी 1939 में और कोई 1944-45 तक चलती रही। वर्ल्ड वार इसको इसलिए कहा जाता है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक आपस में ग्रुप बना लेते हैं और वो एक दूसरे के साथ जो है वो कूद पड़ते हैं, और वो जब एक मुल्क के ऊपर हमला होता है तो फिर दूसरा मुल्क भी उसमें मुदाखलत करता है। जैसे आज आप देखते हैं कि फ़लस्तीन की सूरत हाल पे जब इसराइल ने बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए और फ़लस्तीन में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, तो ईरान ने इसराइल के ऊपर हमले किए और उन हमलों के रिजल्ट में इसराइल को बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा पेन हुआ। लेकिन इसी के साथ उससे ज़्यादा तकलीफ अमेरिका को हुई और अमेरिका ने ईरान को धमकाया कि जी ये गलत काम कर रहा है। लेकिन इसराइल जब तक गलत काम कर रहा था तो वो अमेरिका को नज़र नहीं आ रहा था। ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जिनको समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है और इसके क्या मकासद हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और बैनुल अक़वामी सतह पर ये कायम हुई। दूसरी आलमी जंग की तबाहकारियों के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने यह सोचा कि अब हमें जो है ना कोई तंजीम बनानी चाहिए जो दोबारा बदअमनी ना फैलाए और अमन कायम करने में मुआवनत करे। तो इससे पहले एक तंजीम थी। ये आपको बात याद रखनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशन वाज नॉट द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड फॉर मेंटेनिंग द पीस। इससे पहले जो तंजीम थी उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, और लीग ऑफ नेशंस जो थी वो नाकाम हो चुकी थी। इसलिए ज़रूरत पेश आई कि कोई ऐसा इदारा हो जो दुनिया के अंदर अमन कायम कर सके। और आज आप देखते हैं कि अमली तौर पर यूनाइटेड नेशन भी तकरीबन तकरीबन नाकाम हो चुकी है और ये उस तरह से अमन कायम नहीं कर पा रही जिस तरह इसको करना चाहिए था। बहरहाल हम ये देखते हैं कि उस वक्त 1945 में 24 अक्टूबर को जब यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे कायम हुई, तो उस वक्त की जो स्टेट्स थी, सॉवरन स्टेट्स या जिसे आप कहते हैं खुद मुख्तार रियासतें, आज़ाद रियासतें, उन्होंने इसको ज्वाइन किया। और हम देखते हैं कि इसके वक्त जब ये क्रिएट हुई तो कोई 51 के करीब इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थी यूनाइटेड नेशन में शामिल हुई, और 2019 तक इस ऑर्गेनाइजेशन में जो ममालिक थे जो शामिल हुए उनकी तादाद थी 193। और बुनियादी मकसद इस इदारे का यही था कि दुनिया के अंदर अमन कायम किया जाए। फिर हम ये देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बहुत सारी रियासतें या अकवाम इकट्ठी होती हैं। यूनाइटेड नेशंस है ये वो इदारा है जिसने एक मैकेनिज्म दिया, एक तरीका दिया और ये कहा कि जो इंसानी मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, उनको सॉल्व किया जाए। यानी रियासतों के अंदर जो इंसान बसते हैं उनके मसाइल को हल किया जाए। इंसान की सबसे बुनियादी ज़रूरत क्या होती है? अमन होती है। उसको खुराक चाहिए होती है, उसको पनाह चाहिए होती है और प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो ये मसाइल
یونائٹڈ نیشنز حل کرنا اس کا بنیادی مقصد تھا۔ یونائٹڈ نیشنز کو پارلیمنٹ آف دا نیشنز بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے یا آپ کو معلوم ہوگا کہ اس لیول تک اب آپ پہنچ چکے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہ پارلیمنٹ کیا ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جہاں قوانین بنتے ہیں، جہاں آئین بنتے ہیں، جہاں قانون سازی ہوتی ہے۔ تو ایک ملک کے اندر جو پارلیمنٹ ہے، پاکستان کے اندر پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو ملا کے کہا جاتا ہے۔ انڈیا کے اندر جو پارلیمنٹ ہے اس کے دو ایوان ہیں، ایک مہا سبھا اور ایک لوک سبھا، اور اسی طرح جو برطانیہ ہے وہاں بھی دو ایوان ہیں پارلیمنٹ کے، ایک کو ہم کہتے ہیں ہاؤس آف لارڈز دارالعمرا اور ہاؤس آف کامنز دارالعوام۔ تو یہ جو ہے پارلیمنٹ دنیا کی پارلیمنٹ ہے، یعنی اپنے ملک کی پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مخصوص ملک کے لوگ اپنے لیے قوانین بناتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ آف نیشنز کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے افراد اکٹھے ہو کر ایک دستور بنائیں گے، ایک قانون بنائیں گے اور اس پر مل کر عمل درآمد کریں گے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک زمانہ تھا جب ہندوستان کی بھی کوئی فوج نہیں تھی، انگریزوں نے آ کے یہاں ایک منظم فوج تیار کی، ورنہ اس کی بھی کوئی فوج نہیں تھی، اور ہندوستان جو تھا وہ بہت ساری ریاستوں میں تقسیم تھا، اور جہاں جہاں بادشاہ کو ضرورت پڑتی وہ مختلف علاقوں سے فوج منگوا لیا کرتا۔ آج یونائٹڈ نیشن کی بھی کوئی آرمی نہیں ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے یونائٹڈ نیشنز اپنے مختلف ممبر ممالک سے ریکویسٹ کرتی ہے اور وہ سارے لوگ فوج بھیج دیتے ہیں، آرمی بھیج دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی ملک سے، کسی قوم سے ٹیکس اکٹھا کرے، اور یونائٹڈ نیشنز جو ہے ایک ڈیپینڈنٹ پولیٹیکل اسپرٹ کے ساتھ اپنے تمام جو اس کے ممبرز ہیں ان کے اوپر اپنے جو فیصلے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرانے کی خواہاں ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ایک مکمل اسپرٹ ہو، اور کوئی بھی ملک جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے فیصلے مان سکتا ہے یا ریجیکٹ کر سکتا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی زبردستی نہیں ہوتی، لیکن یونائٹڈ نیشنز امن قائم کرنے کے لیے کچھ بھی کام کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے اس نے بڑی اپنی رسپانسبلٹیز ادا کی ہیں، اور مختلف جو بیماریاں ہیں، ہم نے دیکھا نا سب سے پہلا جو مقصد تھا یونائٹڈ نیشن کا اپنے قیام کے وقت کہ اٹ ول پروٹیکٹ دا پیس، امن قائم کرنا جو تھا اس کا بنیادی مقصد تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ انسانوں کے مسائل، ہیومینیٹیرین ایشوز، ہیومن بینگز جو ایشوز فیس کر رہا ہے ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنا تھا۔ تو مختلف جو بیماریاں تھیں، پولیو تھا، آج بھی پولیو کے کدو کا کیسز ہوتے ہیں، اور پاکستان بھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ پولیو کی ٹیمز جو ہے وہ ان کے ویکسینیشن پلاتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ پولیو کی ویکسینیشن پہ بہت سارے لوگ حملے بھی کرتے ہیں، اور ان کو لوگوں کو مار دیا جاتا ہے پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، کے پی میں خاص طور پہ، بلوچستان میں۔ اس کے باوجود یہ بڑے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے جو نمائندے ہمارے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں وہ تھوڑی سی تنخواہ پہ یہ گھر گھر جا کے پولیو کے قطرے پلاتے ہیں، ملیریا کے انجیکشن لگاتے ہیں، چکن پوکس کے ویکسینیشن۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کے کوئی 2 سال کی عمر تک اس کو ویکسینیشن دی جاتی ہے، اور پولیو کے قطرے جو ہیں وہ تو ہر 2-4 ماہ بعد ٹیمیں آتی ہیں اور پورے ملکی سطح پر پروگرام ہوتا ہے۔ تو یہ یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے سارے لوگوں کو یہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں، اور لوگوں کے اندر بیماریاں کم ہو گئی ہیں، ایوریج لائف جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے دنیا کے اندر، اور شرح اموات جو ہے وہ کم ہو گئی ہیں، ورنہ پہلے ان بیماریوں سے لوگ بہت زیادہ جو تھے وہ متاثر ہوتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز نے مختلف جگہوں پر زندگی کے اندر، دنیا کے اندر زندگی کے مختلف مسائل حل کرنے کے لیے عوام کی بڑی خدمت کی، اور بڑا ایک ریمارکیبل رول، قابل تحسین کردار ادا کیا۔ کس کے لیے؟ ریفیوجیز کی پروٹیکشن کے لیے۔ ریفیوجیز کہتے ہیں پناہ گزیر، پناہ
گاہیں جو ڈھونڈتے ہیں، مہاجرین جن کو ہم کہتے ہیں، جیسے کہ جب جنگی حالات ہوتے ہیں جس طرح افغانستان میں جنگ لگی تھی نا، تو بہت سارے افغانی پاکستان آ گئے، ان کو ریفیوجی کہتے ہیں، یہ پاکستان بھی گئے، ایران بھی گئے، اور مسلمان ملکوں نے ان کو پناہ دی۔ تو یہ ان کی پروٹیکشن کے لیے یونائٹڈ نیشن یہ سارا کام کرتا ہے۔ اچھا، پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان میں آج بھی افغان شہری موجود ہیں جو افغانستان نہیں جاتے کہ وہاں امن نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے ہماری حکومت کو یونائٹڈ نیشنز بہت سارے فنڈز دیتی ہے، ڈالرز کی شکل میں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بد امنی بھی ہوتی ہے، لیکن حکومتوں کی اتنی پالیسی نہیں ہوتی سخت افغانیوں کو نکالنے کے لیے، سوائے پیچھے کوئی ہمارے ہاں انوار الحق کاکڑ نام کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے یہ پالیسی بنائی تھی کہ یہ یہاں پہ دہشت گردی میں بہت زیادہ ملوث ہیں، ان کو چن چن کے نکالا گیا، لیکن پھر اس کے بعد وہ ایک معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ اسی طرح لوگ آنا جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال ان پناہ گزینوں کے لیے رہائش کا انتظام، ان کی پروٹیکشن، ان کو فوڈ پرووائڈ کرنا، یہ سارے کام یونائٹڈ نیشنز کے تعاون سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب کبھی کوئی قدرتی آفات آتی ہیں، ڈیزاسٹر کہتے ہیں قدرتی آفات، یا ارتھ کوئکس آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہو، تو لوگوں کو خوراک پرووائڈ کرنے میں یونائٹڈ نیشنز نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یونائٹڈ نیشن بھی یہ دوسرے لوگوں سے ایک لے کر ان کے تعاون سے یہ پرووائڈ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ چلڈرن رائٹس کے لیے، بچوں کے حقوق کے لیے، مائنارٹیز کے لیے، مائنارٹیز کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو کم ہوں تعداد میں، پاکستان میں مائنارٹیز کا لفظ جو ہے غیر مسلم شہریوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس کے علاوہ بھی مائنارٹیز ہوتے ہیں، مذہب کی بنیاد کے علاوہ، کہیں پہ زبان کی بنیاد پر، کہیں کے رنگ کی بنیاد پر، وہ لوگ جو تعداد میں کم ہوتے ہیں، دیز آر کالڈ مائنارٹیز۔ وومن رائٹس کے لیے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، اور جو لیبرز ہیں، مزدور ہیں، ان کے حقوق کے لیے جو ہے یونائٹڈ نیشنز کام کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مزدوروں کی زندگی جو ہے وہ بڑی تلخ ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، اور ایک شاعر نے کہا تھا کہ مجھے وہ شعر ایک یاد آ رہا ہے، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ وہ شعر کچھ اس طرح سے تھا کہ سو جاتا ہے فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتا ہے فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ رات کو ان کو نیند نہیں آتی تو وہ دوائیاں کھا کے سوتے ہیں، جبکہ مزدور کیا وہ سو جاتا ہے جہاں اس کو جگہ ملتی ہے۔ تو یہ مزدور کی ہمارے ہاں جو حیثیت ہے وہ چونکہ بہت ہی کم تر ہوتی ہے، تو ان کے دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں مزدور ہیں، اکثر جگہوں پہ ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں بنسبت دوسری جابس کے۔ تو یہ جو ان کے مختلف رائٹس ہیں، ان کے لیے بھی یونائٹڈ نیشنز کام کر رہا ہے، عورتوں کے لیے بھی کام کر رہا ہے کہ جہاں ان کے حقوق ہیں ان کو جو ہے وہ تعلیم دلوانا اور ان کی صحت کا خیال کرنا، اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس ہم آگے چلتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کے 6 بڑے آرگنز ہیں، اس کے 6 بڑے حصے ہیں، یا اس کے 6 بڑے ادارے ہیں، جن میں جنرل اسمبلی ہے، جن میں سیکورٹی کونسل ہے جس کو ہم سلامتی کونسل کہتے ہیں، اور ٹرسٹی شپ کونسل ہے، اس کو تولیتی کونسل کہتے ہیں، ٹرسٹی شپ کونسل۔ اس کے علاوہ اکنامک اینڈ سوشل کونسل ہے، معاشی اور سماجی کونسل، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا مطلب ہے بین الاقوامی عدالت انصاف۔ دنیا جس طرح ہمارے ملک میں عدالتیں ہوتی ہیں، ہائی کورٹ جس کو آپ عدالت عالیہ کہتے ہیں، سپریم کورٹ جس کو آپ عدالت عظمیٰ کہتے ہیں، اسی طرح انٹرنیشنل جو سطح پر ہمارے پاس عدالتیں ہیں اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، بین الاقوامی
عدالت انصاف، اور ایک اور ادارہ ہے جس کو سیکریٹریٹ کہا جاتا ہے۔ یہ 6 ادارے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، اور یہ تقریباً سارے کے سارے نیو یارک میں واقع ہیں، سوائے ایک ادارے کے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے۔ اور دا ہیڈ آفس آف دا یونائٹڈ نیشن از آلسو ان نیو یارک۔ آپ کو پتہ ہے نیو یارک امریکہ کا ایک بہت بڑا شہر، کسی تعارف کا محتاج نہیں، تو یہ نیو یارک میں یونائٹڈ نیشن کا ہیڈ آفس بھی ہے، اور یہ کنٹرول کرتا ہے اپنے تمام ان اداروں کو جو یونائٹڈ نیشن کے انڈر میں اس کے زیر سایہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نیو یارک ہیز بیکم دا ہیڈ کوارٹر آف دا یونائٹڈ نیشنز، کہ یونائٹڈ نیشن کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس میں میٹنگز جو ہیں وہ اس کی اسی جگہ پہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ تاہم ہم کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ اپنی میٹنگ دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک میں بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک ان کا روٹین وائز ہوتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشن والے پاکستان آ جائیں گے میٹنگ کرنے، لیکن کچھ جگہوں پر ان کے مختلف جو شہر ہیں وہاں بھی میٹنگز کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل اسمبلی کو اگر ہم دیکھیں، اب ہم ان اداروں کی ڈیٹیل کی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ یونائٹڈ نیشن کیا ہے، اس کے فنکشنز کیا ہیں، اور اس کے ادارے کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا ادارہ جنرل اسمبلی ہے۔ ایک بات آپ اور بھی یاد رکھیے گا کہ جب آپ کا ایگزام آتا ہے، اس میں کوشچن آتا ہے، تو یہ بھی آ سکتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، what do you understand by the United Nations and its organs، اور یہ بھی آ سکتا ہے کہ ڈسکس دا رول آف جنرل اسمبلی ان دا یونائٹڈ نیشنز فار دا پروموشن آف پیس اینڈ جسٹس۔ تو یونائٹڈ نیشنز کے جو 6 ادارے ہیں، ان میں سے کسی ایک یا 2 اداروں پر، خاص طور پر سیکورٹی کونسل یا جنرل اسمبلی کے اندر بھی سوال آ جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک کوشچن کو بریک کر کے اس کے اندر سے چھوٹا ایک حصہ لے کے وہ آپ کو کوشچن دیا گیا۔ اور جو جنرل اسمبلی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیف آرگن ہے یونائٹڈ نیشنز کا، اور ٹوٹل نمبر جو ہے اس کے ممبرز کے وہ اس وقت 193 ہیں، اور اس کا جتنے بھی اس کے ممبرز ہیں یا ممالک ہیں ان کو ایک ووٹ ہوتا ہے۔ جس طرح پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں یا دوسری جگہوں کے اندر ایک آدمی ایک ووٹ دیتا ہے، اسی طرح یہاں ایک ملک ایک ووٹ دیتا ہے، اور کہاں دیتا ہے ووٹ؟ ایک مخصوص کسی جگہ پہ جب کوئی ڈیسیجن کرنا ہو تو اس کا ایوری ممبر آف دا اسمبلی گوٹ دا ایکول اپرچونٹی ٹو ڈسکس اینی ایشو ارائزنگ انڈر دا چارٹر آف یونائٹڈ نیشنز، یعنی یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ اس کے مختلف، اس کا جو چارٹر ہے اس کے انڈر میں بہت سارے ایشوز آتے ہیں، تو ان ایشوز کے اوپر دنیا کا کوئی بھی جو ملک ہے وہ کر سکتا ہے یہ۔ جی، تو آگے چلتے ہیں ہم کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو ادارہ ہے جنرل اسمبلی، یہ سب سے بڑا ادارہ ہے جس کے ممبران کی تعداد 193 ہے، اور ڈیئر اسٹوڈنٹس اس میں ہر ملک جو ہے اس کو برابری کی سطح پر ڈسکشن کرنے کا ایک حق حاصل ہے، اور 2/3 میجارٹی یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے جب بھی سیکیورٹی کے حوالے سے اور امن کے حوالے سے اور یونائٹڈ نیشن کے بجٹ کے حوالے سے یا کسی اور ملک کی ممبرشپ کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو 2/3 میجارٹی کا مطلب ہوتا ہے 3 میں سے 2 بندے جو ہیں وہ اس کے حق میں ہوں، یعنی اگر 100 ہیں تو ان میں سے 67 کے قریب لوگ جو ہے، یہ 67% جو ہے وہ اپروول چاہیے ہوتی ہے۔ عام طور پر جب کسی ملک کو ممبرشپ دی جاتی ہے تو اس کے اوپر کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب پاکستان یونائٹڈ نیشن کا ممبر بنا تو پاکستان 1947 میں قائم ہوا 14 اگست کو، اور اپنے قائم ہونے کے 1.5 ماہ بعد 30 ستمبر 1947 کو یونائٹڈ نیشنز کا ممبر بنا، اور اس وقت افغانستان وہ دنیا کے اندر ایک سنگل، اٹ واز دا سول کنٹری ہو اپوز پاکستان اگینسٹ دا ممبرشپ آف پاکستان ان دا یونائٹڈ نیشنز کے، پاکستان کو ممبر نہ بنایا جائے، لیکن چونکہ باقی دنیا، باقی 50 ممالک پاکستان کو ممبرشپ دینے کے حق میں تھے، لہذا افغانستان کی بات کسی نے نہیں سنی، لیکن اس کی ایک اصلیت سامنے آئی کہ دیٹ از ناٹ
happy with the creation of Pakistan. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا دیتے ہیں کہ کون سے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے ہسٹوریکل ریلیشنز اچھے ہیں اور کون سے ہمارے ریلیشنز کن کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ جو باقی عام معاملات ہوتے ہیں ان کو اگر 50% بھی ووٹ ہوں تو وہ کر دیا جاتا ہے، پاس کر دیا جاتا ہے، جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو جنرل اسمبلی ہے اس کا جو سیشن ہوتا ہے وہ ہر سال ستمبر کے مہینے میں اسٹارٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا یہ کتنے اچھے رول بنائے کہ ستمبر کے مہینے میں جب اچھا موسم خوشگوار ہو ہوتا ہے اور ان علاقوں میں ٹھنڈا موسم اسٹارٹ ہو تو مڈ ستمبر میں اس کا جو ہے وہ اجلاس ہونا شروع ہوتا ہے، سیشن اسٹارٹ ہوتا ہے اور یہ دسمبر تک جاری رہتا ہے. وہ 2-2.5 مہینے وہ پورے سالانہ اجلاس کرتے ہیں کہ جی ہم نے کیا اینول سیشن اس کا. اور اس کے علاوہ کچھ اسپیشل سیشن بھی ہو سکتے ہیں، وہ اسمبلی کسی بھی ٹائم پہ بلا سکتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کہے کہ جی یہ اجلاس ضروری ہے، یا یہاں پہ اس ملک نے اس ملک کے اوپر حملہ کر دیا، یا یہاں یہ مسائل ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے جو بات کی جاتی ہے اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلامتی کونسل یہ کہتی ہے. تو یونائٹڈ نیشنز کا جو ادارہ ہے جنرل اسمبلی وہ اجلاس بلا سکتا ہے کسی بھی وقت، لیکن جو ان کا اینول سیشن ہے دیٹ ہیلڈ ایوری ایئر ان سپتمبر ٹو دسمبر. اور امید ہے کہ اسٹوڈنٹس آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. دا پریزیڈنٹ آف دا جنرل اسمبلی از الیکٹڈ ایوری ایئر to neutrally preside over the session of the assembly representing the United Nations. یعنی جو جنرل اسمبلی کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے، وہ منتخب کیا جاتا ہے، الیکٹ کیا جاتا ہے، اور ہر سال اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ جو صدر ہوتا ہے وہ ہر سال اس سیشن کی صدارت کرتا ہے. اور یہ جو جنرل صدر ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن کا، یہ تقریباً جو 6 کمیٹیاں ہیں اس کی سربراہی کرتا ہے. اچھا، وہ 6 آرگنز الگ تھے. یہ ایک یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی ایک آرگن ہے، ایک حصہ ہے، ایک ادارہ ہے، اور اس کے آگے پھر 6 کمیٹیاں ہیں. وہ کمیٹیاں کون کون سی ہیں؟ ڈیزارمامنٹ اینڈ انٹرنیشنل سیکورٹی کمیٹی، اکنامک اینڈ فائنینشیل کمیٹی، سوشل ہیومینیٹیرین اینڈ کلچرل کمیٹی، اسپیشل پولیٹیکل اینڈ ڈی کالونیلائزیشن کمیٹی، اور ایڈمنسٹریٹو اینڈ بجٹری کمیٹی جو ایڈمن اور بجٹ کے حوالے سے کام کرتی ہے، اور لیگل کمیٹی. تو یہ کمیٹیز ہیں. اس کے بعد جو یونائٹڈ نیشنز کا دوسرا اہم ادارہ ہے دیٹ از کالڈ سیکورٹی کونسل. سیکورٹی کونسل کو ہم عام طور پر سلامتی کونسل کہتے ہیں. یہ دنیا کے اندر سلامتی اور امن کو قائم رکھنے کا سب سے معتبر ادارہ سمجھا جاتا ہے. سیکورٹی جو ہے ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہے یونائٹڈ نیشنز کے لیے. جس طرح جنرل اسمبلی یہ چاہتی ہے، اسی طرح اس کے ساتھ دوسرا ادارہ سیکورٹی کونسل ہے. یہ ادارہ جو ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر یعنی اس کے قانون کے مطابق بنیادی ذمہ داری ادا کرتا ہے دنیا کے اندر امن اور سیکورٹی قائم کرنے کی. ہاؤ ایور دا سیکورٹی کونسل ڈز ناٹ arrange regular meetings as it is the case of General Assembly. سلامتی کونسل کی کوئی سالانہ اجلاس نہیں ہوتا. There are no annual meeting for the Security Council. اور ریزن بیہائنڈ اٹ از دیٹ کہ جنرل اسمبلی کا کام ہے وہ میٹنگز کرنا، اور جب جنرل اسمبلی چاہے گی تو سلامتی کونسل میں ایشو بھیج دے گی. یہ کونسل جو ہے اپنی میٹنگ بلا سکتی ہے اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق جب بھی اس کو ضرورت پڑے. نارملی یہ میٹنگ جو ہے سیکورٹی کونسل کی سارا سال چلتی رہتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی شر پھیلا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی جھگڑا چلتا رہتا ہے، مسائل چلتے رہتے ہیں. تو یہ جو سیکورٹی کونسل ہے یہ اس کی جو سیشنز ہیں سارا سال کہیں نہ کہیں میٹنگ کسی نہ کسی موضوع پہ چلتی رہتی ہے. اور جتنے بھی دنیا کے یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں جو لیگلی یہ باؤنڈ ہیں کہ ڈیسیجنس کو مانیں سیکورٹی کونسلس کے، لیکن یہ بات قانون کی ہے کہ قانونی طور پر سب پابند ہیں
لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہر بندہ سیکورٹی کونسل کے فیصلے کو مانے۔ مثال کے طور پر فلسطین میں امن قائم کرنے کے لیے سیکورٹی کونسل جب بات کرتی ہے تو اسرائیل اس بات کو نہیں مانتا اور ساری دنیا خاموشی سے بیٹھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں ہمارے ہاں دنیا کے اندر، جو سپر پاور ہوتی ہے، یہ جو وہ جو کہتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ طاقت کا قانون آج بھی وہی ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے تھا، کہ جس کے پاس پاور ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تھوڑا سا اسٹوڈنٹس ہم آگے چلتے ہیں۔ سیکورٹی کونسل اڈاپٹس ا میتھڈ ٹو مینٹین پیس ان دا ورلڈ، یہ اس کا دنیا کے اندر قائم جو ہے امن قائم کرنے کا اپنا اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے جو اڈاپٹ کرتی ہے۔ اور وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھتی ہے کہ اگر دنیا سیکورٹی کونسل یہ دیکھتی ہے کہ اگر کہیں کوئی خطرہ ہو امن قائم ہونے میں یا بد امنی کا خطرہ ہو، تو کونسل ریکویسٹ کرتی ہے دونوں پارٹی سے کہ بھائی آپ ایک ایگریمنٹ کر لیں اور مذاکرات کریں، نیگوٹیشن کریں، مذاکرات سے مسئلے حل ہوتے ہیں اور لڑائیوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تو یہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے یہ سب کو سمجھاتی ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہی جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل ہے یہ صرف سمجھا سکتی ہے، ان کو بٹھا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر کبھی جنگ لگ جائے یا اٹیک ہو جائے، ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ پر حملہ کرتی ہے، تو سیکورٹی کونسل سے اپروول نہیں لیتی عام طور پر، ٹھیک ہے؟ وہ یونائٹڈ نیشن جوابی کارروائی میں اپروول لیتی ہے، لیکن کوئی بھی ریاست اس سے یونائٹڈ نیشن سے اجازت لیے بغیر، سیکورٹی کونسل سے پرمیشن لیے بغیر دوسرے ملک پر حملہ کرتی ہے، تو سیکورٹی کونسل یہاں پہ سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے اپنی اٹمپٹس کرتی ہے، اپنی کوششیں کرتی ہے اور کونسلیشن کی بات کرتی ہے، مذاکرات کی بات کرتی ہے۔ اور پھر سیکنڈ اسٹیپ جو لیا جاتا ہے، اگر کوئی مذاکرات سے نہ مانے تو اس کا فائنینشیل پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، دوسری سینکشنز لگا دی جاتی ہیں کہ پیسے نہیں ملیں گے۔ آپ عام الفاظ میں دیکھیں کہ گھر کے اندر اگر بچہ جو ہے اس کو ماں باپ بھی سمجھاتے ہیں پیار سے کہ آپ یہ بات سمجھ جائیں، اور اگر پھر بھی وہ شرارتیں کرتا تو پھر اس کے کہتے ہیں کہ آپ کو پاکٹ منی نہیں دی جائے گی۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو تھوڑی بہت امداد دے رہی ہوتی ہے، وہ کہا جاتا ہے ممالک کو کہ آپ کو پاکٹ منی نہیں دی جائے گی، اب آپ کو چیزیں نہیں دی جائیں گی جو ہم آپ کے اوپر امداد دیتے ہیں، اور سم ٹائم تجارت بھی بند کر دی جاتی ہے ان ممالک کے ساتھ اس حالت میں۔ اور اگر پارٹیز جو ہیں کوئی ایک پارٹی یا دونوں پارٹیاں اس سیکورٹی کونسل کے فیصلے کو فالو نہ کریں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیکورٹی کونسل جو ہے وہ پاور کا یوز کر سکتی ہے، ساری ایک اجلاس بلائے گی، تمام ممالک سے مل کے پوچھے گی، مشورہ کرے گی، اور اگر 2/3 میجارٹی یہ رائے دیتی ہے کہ جی اس کے خلاف کارروائی کی جائے، تو پھر سلامتی کونسل یا سیکورٹی کونسل کین یوز دا پاور۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سیکورٹی کونسل جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی، اس کے ٹوٹل 15 ممبر ہیں بنیادی طور پر، اور ان میں 5 جو ممبر ہیں وہ پرماننٹ ممبر ہیں، جن میں رشیا، امریکہ، یو کے، فرانس اور چائنا۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ 5 بدماش یا غنڈہ گرد ممالک ہیں جنہوں نے یہ یونائٹڈ نیشنز بنانے میں کردار ادا کیا۔ اور آپ دیکھیں نا، عام گلی گلی میں، محلے میں کوئی کمیٹی بنتی ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں ہمارے ہاں، تو ان میں بھی جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں بھی ان 5 لوگوں کا قبضہ ہے، ان کے پاس ویٹو پاور ہے، ٹھیک ہے۔ The 5 members are considered the key player to maintain the peace at international level. There are 10 temporary members of the council. These are rotating members, in fact elected by the General Assembly for the period of 2 years. یعنی 2 سالوں کے لیے، 2 سالوں کے لیے یہ ممبر جو ہے وہ منتخب ہوتے ہیں۔ تو 5 ممبرس جو ہیں وہ پرماننٹ ہیں، اور 10 ممبر جو ہیں وہ پرماننٹ نہیں ہیں، وہ ٹیمپریری ہیں۔ لیکن ان 5 ممبرز میں سے کوئی ایک ممبر بھی اختلاف کر دے کہ یہ کام نہیں کرنا، تو وہ نہیں ہوتا۔ یعنی ان 5 کا ایک بات پہ راضی ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ 5 ممبر میں سے ایک ملک بھی کسی ایک بات پہ راضی نہ ہو، تو وہ سارے باقی 14 ممالک ایک طرف ہو جائیں، تو ایک ملک کی ضد کی وجہ سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ ہے سلامتی کونسل۔
نیکسٹ ہم آگے چلتے ہیں. دا اکنامک اینڈ سوشل کونسل، تیسرا بڑا ادارہ یونائٹڈ نیشنز کا، یا آرگنائزیشن آپ کہیں یا آرگن کہیں. دا اکنامک اینڈ سوشل کونسل is the organization of the UN that looks after the financial and social work. نام سے ظاہر ہے کہ یہ سوشل ورک دیکھتی ہے، معاشرے کے اندر، معاشروں کے اندر کیا مسائل ہیں، ان کے معاشی ایشوز کیا ہیں. اور یہ جو اکنامک اینڈ سوشل کونسل ہے، اس کے اندر کوئی 54 ممبرز ہیں، کنٹریز ہیں. اور یہ ممبرز جو ہے یہ تھرو آؤٹ جغرافیکل ریپرزنٹیشن، جغرافیائی یا علاقائی جو نمائندگی ہے اس کی بنیاد پر سلیکٹ کیے جاتے ہیں، اور 3 سال کے لیے سلیکٹ کیے جاتے ہیں. ایچ ممبر آف دا کونسل ہیز 1 ووٹ، اور ایک ممبر کے پاس 1 ووٹ ہوتا ہے، اور وہ ٹرن آنے پہ ہوتا ہے. پاکستان بھی کئی مرتبہ سوشل کونسل کا ممبر رہ چکا ہے، اور سلامتی کونسل کا ممبر بھی 2 سے 3 دفعہ رہ چکا ہے کچھ عرصے کے لیے جب اس کی ٹرن آتی ہے. تو یہ جو کونسل ہے یہ پروموشن کے لیے کام کرتی ہے. کس پروموشن کے لیے؟ لیونگ اسٹینڈرڈ پروموٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو روزگار دینے کے لیے، سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے. اکنامک اینڈ سوشل کونسل ریکمینڈس کرتی ہے کہ اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہے تیسری دنیا کے ممالک کی، یہ شاید آپ کو پہلے میں نے بتایا ہو لیکن دوبارہ سن لیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری سے کیا مراد ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بچہ میٹرک کے امتحان میں فرسٹ آتا ہے، ایک سیکنڈ آتا ہے، ایک تھرڈ آتا ہے. جو تھرڈ آتا ہے اس کی کیا سوسائٹی کے اندر ویلیو ہوتی ہے؟ اس کو کہیں اچھی جگہ ملازمت نہیں ملتی، اس کو اچھے کالج میں داخلہ نہیں ملتا. بلکہ میں تو اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ جو تھرڈ ڈویژن میں پاس ہوتا ہے گاؤں میں، اتنا وہ لوگ کہتے ہیں نالائق ہے، اسے رشتہ بھی نہیں ملتا. تو اس طرح کی چیزیں. تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز غریب ممالک ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لوگ پاکستان، بنگلہ دیش جیسے اور کمبوڈیا جیسے اور اس طرح کے جو افریقہ کے جو ممالک ہیں، ان جیسے لوگ بہت جو ہے وہ ہیں پسے ہوئے طبقات، یہ سارے ہیں مطلب ہے نا سوسائٹی کے اندر. تو ان کو ان کے ہاں ہیومن رائٹس کی سچویشن بہت ورسٹ ہے، اور پاورٹی کے خلاف لڑنے میں یونائٹڈ نیشنز ان کی ہیلپ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو جنرل اسمبلی ہے یونائٹڈ نیشنز کی، وہ پارٹیکولر ایجنسیز اس نے بنائی ہیں، جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، عالمی ادارہ صحت کے لیے. فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے، خوراک کے لیے، زراعت کے لیے ادارہ. اینڈ یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، یونیسکو جس کو کہتے ہیں، کہ بچوں کے لیے فنڈ دیتی ہے اور مختلف پروگرام چلاتی ہے. اچھا، اسی طرح سے یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام ہے UNDP، اور آفس آف دا UN ہائی کمشنر فار ریفیوجیز، UNHCR، یہ مہاجرین کے لیے یہ سارے کام کرنے والے. تو ان کے اپنے فنکشنز ہوتے ہیں جو انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو اکنامک اور سوشل کونسل ان تمام ایجنسیوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہے، کیونکہ سارے ادارے یونائٹڈ نیشنز کے ہیں. چوتھا جو ہمارا یہ آج کے اس کا حصہ ہے آرگن، وہ ہے دا ٹرسٹی شپ کونسل. تولیتی کونسل اس کو کہا جاتا ہے. دا ٹرسٹی شپ کونسل کا مطلب کیا ہے کہ ایک اور آرگنائزیشن ہے یونائٹڈ نیشن کی، اس کا نام ٹرسٹی شپ کونسل ہے. یہ کونسل یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق جو ہے وہ قائم کی گئی، اور اس میں 11 ٹیریٹریز ہیں، ٹرسٹ ٹیریٹریز ہیں، ان کے علاقے ہیں یا ممالک اب سمجھ لیں. اور یہ کون سے ہیں؟ یہ ڈیپینڈنٹ ٹیریٹریز ہیں، ڈیپینڈنٹ علاقے ہیں، جنہیں آپ کالونیز کہتے ہیں، جو برٹش جن کو چلا رہی ہے. اور یہ انٹرنیشنل ٹرسٹی شپ سسٹم کے انڈر ان کو ایک ادارہ بنا کے رکھا گیا ہے. اور ان کا جو مقصد تھا، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے آخر میں یہ جب تھی ختم ہوئی، تو اس کو جو تھا وہ اس ادارے کو قائم کیا گیا، اس ٹرسٹی شپ کونسل کو قائم کیا گیا. اور اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ علاقے جو ڈیپینڈنٹ ہیں ٹیریٹریز کے، یا کالونیاں جو بنی ہوئی ہیں برطانیہ کی، ان لوگوں کو، ان کے رہائشی لوگوں کو کوئی اچھی سہولیات دی جائیں، ڈیولپمنٹ کے کام کیے جائیں. اور یونائٹڈ نیشنز ٹرسٹی شپ کونسل جو ہے اس میں 70 کے قریب ایسے علاقے ہیں جنہوں نے انڈیپینڈنٹ حاصل کی، اور ان میں 11 ٹرسٹ ٹیریٹریز ہیں. یعنی کہ دنیا کے اندر 70 ممالک تھے جو آزاد ہوئے برطانیہ سے. برطانیہ سامراج کہتے ہیں نا اس کو، کالونیاں اس نے اپنی بنائی تھیں. تو وہ پاکستان نے جس طرح آزادی حاصل کی، دنیا کے بہت سارے ممالک نے بھی آزادی حاصل کی تھی اس سے. تو ان میں 11 ابھی بھی ہیں جو ابھی اس کے زیر اثر ہیں.
اچھا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، دو ہمارے آگے ٹاپکس رہ گئے ہیں، اگرچہ لیکچر تھوڑا سا طویل ہو گیا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھ میں، اور پھر آپ کو اس سے مطمئن ہو کے اپنا پیپر حل کیجیے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ہم بات کریں، عالمی عدالت انصاف، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس از ون دا یونائٹیڈ نیشنز مین آرگن فار جوڈیشل میٹر، یعنی عدالتی جب معاملات ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس دنیا بھر کے اوپر جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے یہ 1945 میں قائم کی گئی تھی، اور ہیگو میں قائم کی گئی تھی، اور نیدرلینڈ کا یہ علاقہ ہے۔ اور کورٹ جو ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے شروع میں کہ جی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے علاوہ باقی سارے جو ادارے ہیں وہ نیو یارک میں ہیں، لیکن یہ نیدرلینڈ کے شہر ہیگو میں ہے۔ تو یہ دا کورٹ جو ہے یہ فنکشنل ہوئی 1945 میں، یہ قائم ہوئی 1946 میں اگلے سال فنکشنل ہو گئی، اور انٹرنیشنل کورٹ ہے جو پروویژن آف جسٹس کے لیے کام کرتی ہے اور ڈسپیوٹس کو حل کرتی ہے بٹوین دو ریاستوں کے درمیان یا امنگ دا اسٹیٹس یا زیادہ ریاستوں کے درمیان۔ تو یہ ڈیسیجنس جو ہے یہ بنائے جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل لا۔ اس کی ججمنٹس جو ہوتی ہیں یہ پاس ہوتی ہیں، کنسیڈر ہوتی ہیں، عدالتیں جو ہے اس کے فیصلے کرتی ہے، ججمنٹس پیش کرتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اپیل کرنے کا جو ہے کسی کو کوئی چانس نہیں ہوتا، جو کیس ہار گیا وہ ہار گیا اور جو جیت گیا وہ جیت گیا۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس میں 15 جج ہوتے ہیں، اور اس میں پاکستان نے بھی شاید کوئی ایک جج اس کا تھا کچھ عرصے کے لیے۔ یہ جج ہوتے ہیں یہ 9 سال کے لیے اپوائنٹ ہوتے ہیں، اور یہ جج جو ہیں دنیا کے مختلف قوموں سے آتے ہیں، اور ایک وقت میں ایک ملک سے میکسیمم ایک ہی جج آ سکتا ہے۔ اور الیکٹورل جو سسٹم ہے ہمارا اس کا یونائٹڈ نیشنز کا، اس کے مطابق جو ہے وہ 1/3 یعنی 5 جسے آپ کہیں گے نا 1/3، تو وہ جج ریٹائر ہوتے ہیں ہر 3 سال کے بعد، اور پھر الیکشن ہوتے ہیں اور اگلے 5 جج آ جاتے ہیں، تو ہر 3 سال بعد وہ ریٹائر ہوتے رہتے ہیں، اور ٹوٹل 9 سال کا پیریڈ ان کو چاہیے ہوتا ہے۔ پھر دا سیکریٹریٹ کی ہم بات کریں، اس کا آخری ادارہ، اہم ترین ادارہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ آرگنز یونائٹڈ نیشنز کا کام کرتا ہے نیو یارک میں۔ یہ سیکریٹریٹ جو ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک ایگزیکیوٹیو آرم ہے، ایک اس کا انتظامی بازو ہے، اور یہ آرگن جو ہے یہ آرگنائزیشن جو ہے اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوآرڈینیٹس کرتی ہے یونائٹڈ نیشنز کے مختلف ایکٹیویٹیز اور اس کے پروگرام کے ساتھ۔ تو یہ سیکریٹریٹ جو ہے یہ سیکورٹی سیکریٹری جنرل جو ہے جنرل اسمبلی کا جو صدر ہوتا ہے جس کو ہم سیکرٹری جنرل کہتے ہیں، اس کی ڈائریکشنز میں کام کرتا ہے۔ اور سیکرٹری جنرل جو ہے آپ کو پتہ ہے دنیا جانتی ہے، بڑے یہ قابل لوگ ہوتے ہیں۔ ایک پرنسپل ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہوتا ہے سیکریٹریٹ کا، جو پوری دنیا کے سب سے بڑے ادارے کو چلاتا ہے، اور یہ جو اسٹاف ہوتا ہے سیکریٹریٹ کا، یہ اس کو اسٹاف کو کہتے ہیں انٹرنیشنل سول سرونٹس۔ سول سرونٹ کون سے ہوتے ہیں؟ پاکستان میں، انڈیا میں، امریکہ میں جو حکومت کے کام چلاتے ہیں ان کو سول سرونٹس کہتے ہیں۔ وہ نیشنل سول سرونٹس ہوتے ہیں جو پاکستان میں CSS کے امتحان پاس کر کے آتے ہیں، قابل لوگ، تو یہ انٹرنیشنل سول سرونٹس کہلاتے ہیں۔ اور یہ اسٹاف جو ہوتا ہے یہ بغیر کسی پریشر کے کام کرتا ہے، دنیا بھر سے اسٹاف آتا ہے، دنیا بھر کی قوموں سے لوگ آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے جو اسٹافس ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، اور یہ پورا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن کے جتنے بھی ممبر اسٹیٹس ہیں ان تمام میں سے یہ اسٹاف جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ہمارا جو یہ آج کا لیکچر تھا یونائٹڈ نیشنز کے ادارے جو ہیں، یونائٹڈ نیشنز کا تعارف اور اس کے ذیلی ادارے، یہ کمپلیٹ ہوا، اور یہ 40 منٹ کا لیکچر جو ہے آپ کے لیے امید ہے کہ آپ کو پیپر میں بہت اچھی سپورٹ کرے گا۔ تو عزیز طلباء، نیکسٹ جو ہیں ٹاپکس اس کے اوپر بہت جلد اگلی ویڈیو اپڈیٹ کر دی جائے گی۔ آپ تمام طالب علموں کا اور دیگر دوستوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اس لیکچر کو بہت توجہ سے سنا۔ اپنی جو رائے ہے، فیڈ بیک، وہ لازمی دیجیے گا اس لیکچر کے اپنے کمنٹس میں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔